अस्सलाम वालेकुम। हिल स्टार टीवी के साथ मैं हूं आसिफ शौकत अब्बासी। आज का हमारा प्रोग्राम ज़िला मरी के हवाले से है। आज के हमारे मेहमान हैं साबिक सदर बार एसोसिएशन मरी एडवोकेट असद इकबाल अब्बासी साहब, और इनके साथ दूसरे हमारे मेहमान हैं नायब सदर बार एसोसिएशन मरी नासिर अब्बासी साहब। तो जो ज़िला मरी का नोटिफिकेशन था उसे मुअत्तल किया गया, इन्होंने पटिशन दायर की उसके खिलाफ। तो बात करते हैं कि ज़िला मरी का जो नोटिफिकेशन है मुअत्तल किया गया, तो अब तक की जो अपडेट है और इनका जो रद्द अमल है जानते हैं। सबसे पहले असद इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, टाइम देने का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका हिल स्टार टीवी का कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। नासिर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया अपने टाइम दिया। आसिफ शौकत भाई साहब, बहुत शुक्रिया हिल स्टार की तरफ से आप यहाँ पर आए, ग्रेटफुल टू यू, बहुत शुक्रिया। तो सर, अभी तक की अपडेट है, जो आपने पटिशन भी दायर की, तो जो जेल का नोटिफिकेशन है इसे मुअत्तल किया गया, क्या वजूहत है, किस वजह पे इसे मुअत्तल किया गया? देखें, ज़िला मरी जब वजूद में आया तो पूरी मरी की आवाम बहुत खुश थी और उसमें काफ़ी खुशी की लहर पाई जाती थी। फिर इंटरिम गवर्नमेंट बनी और जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसने एक नोटिफिकेशन किया कि इसको सस्पेंड किया टिल इलेक्शंस तक। जो ज़िले की था वो उसको सस्पेंड कर दिया, जिसके ख़िलाफ़ ना सिर्फ वकला बरादरी बल्कि पूरी मरी ने इस पे एहतजाज शुरू कर दिया। तो हम चूँकि लीगल फर्टर्निटी का हिस्सा हैं, हम कानून के तालिब इल्म भी हैं, तो हमने ये समझा कि क्यों ना इसको बजाय हम रोड्स बंद करें, सड़क बंद करें, लोगों को तकलीफ़ दें, क्यों ना ये मामला एक लीगल मामला है, इसको हाई कोर्ट में लेके जाया जाए। तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ पटिशनर्स हैं, जिनमें सुफियान अब्बासी साहब हैं, जिनमें सदाकत अली अब्बासी साहब हैं, लतासब सत्ती साहब हैं, दीगर काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने पटिशन मरी बार एसोसिएशन के जो अब्बासी साहब हैं, शबीर महमूद मलक साहब, वसीमुद्दीन अब्बासी साहब, मैं था और दीगर हमारे दोस्त थे। तो वो उस पटिशन को लेके हम लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में गए। वहाँ पे जब आर्गूमेंट्स हुए तो उस पे जो कानून की नज़र में केयर टेकर गवर्नमेंट के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो कोई बड़ा फ़ैसला, पॉलिसी फ़ैसला कर सके। केयर टेकर के जो अख्तियारात हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में भी दिए हुए हैं, इलेक्शन एक्ट में भी दिए हुए हैं। इसके अलावा जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की और हाई कोर्ट्स की जो जजमेंट्स हैं उनमें भी उनके अख्तियारात को एलोबरेट किया गया है कि केयर टेकर गवर्नमेंट सिर्फ डे टू डे रोज़मर्रा के जो उमूर मुमलिकत हैं वो चला सकती है, प्लस उसका ये काम है कि उसने इलेक्शन करवाने हैं। कोई पॉलिसी फ़ैसला वो नहीं कर सकते, ना उनके पास अख्तियार है। इसके अलावा दूसरा ये है कि हमारा जो आईन पाकिस्तान है 1973 दस्तूर पाकिस्तान, उसका जो प्रियम्बल है उसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि ये इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो चोज़न होंगे, वो ये काम कर सकते हैं। अब जो इंटरिम गवर्नमेंट है ये तो एक नामजद गवर्नमेंट है, इसको तो नामजद किया गया है, ये कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ये अवाम को रिप्रेजेंट करने वाले नुमाइंदे नहीं हैं। अब कोई कानून साजी अगर होती है, कोई नोटिफिकेशन होता है जो पॉलिसी से मैटर रखता है, जो लोगों की फेट जिस पे मुतासर होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शन जो आते हैं, इलेक्शन के ज़रिए जो बनते हैं नुमाइंदे मेंबर, चाहे सूबाई असम्बली के या नेशनल असम्बली के, सूबाई असम्बली के, वो उनको अख्तियार है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि एक कानून ये भी है कि एक दफ़ा अथॉरिटी जो है वो अगर इसको किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दे, और एक अथॉरिटी ने किया था, एक चोज़न कैबिनेट थी उसने ये किया था। चोज़न कैबिनेट के बाद एक नोटिफिकेशन, एक प्रोसेस हुआ जिसमें जुडिशरी के हवाले से भी प्रोसेस हुआ, हमारी मुख्तलिफ तैनातियाँ DC यहाँ पे तैनात हुए, और DPO यहाँ पे तैनात हुए, यहाँ पे ADCR, ADCG, मुख्तलिफ महकमे, इवन हमारा जो डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन जज जो थे उनका नोटिफिकेशन हुआ, उनकी अपॉइंटमेंट होनी थी। हमारी जो अदालतें जो हमने एक्सटेंशन करवाई थी, हमारे पास कोर्ट रूम यहाँ पे मौजूद थे और पन्ना के मुकाम पर ये बनाया जा रहा था इसका कम्प्लेक्स, बाकी जो एरिया का। तो ये हमारी वहाँ पे ये प्ली थी कानून के साथ, और पूरे सारे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का हवाला दिया गया, इसमें इलेक्शन एक्ट का हवाला दिया गया, इसमें जो दीगर कवानीन थे, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, उनका हवाला देने के बाद जो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच थी, जनाब जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब, उन्होंने बड़े गौर से हमें भी सुना और जो सरकार के वकील हैं उनको भी सुना, और सुनने के बाद उन्होंने उस पर सारी ऑब्जर्वेशन अपनी दे के, चूँकि एक मैंडेटरी प्रोविजन होती है इसमें, एडवोकेट जनरल को एक नोटिस करना पड़ता है,
تو اس میں انہوں نے نوٹسز جاری کیے، ان سے جواب طلب کر لیے، اور ان کا بھی ویو یہی تھا، جو اپیرنٹلی ہمیں جو آرڈر سے پتہ چلا ہے، ان کا بھی ویو یہی تھا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس صرف اور صرف اختیار ہے کہ وہ ڈے ٹو ڈے افیئر چلائیں اور الیکشن کروائیں. ان کے پاس کوئی اختیار ایسا نہیں ہے کہ وہ ضلع کے معاملے میں کسی ضلع کو ڈسٹرب کریں یا اس کو ختم کریں. تو ہمارا موقف یہی تھا کہ اگر ضلع ایک اسٹیبلش ہو چکا ہے اس کو ختم یہ نہیں کر سکتے. اگر ختم یہ کرنا شروع کر دیں تو ہمارے کتنے اضلاع ہیں؟ یہ تو پھر تو انٹرم گورنمنٹ کا راول پنڈی کو ختم کر دے گی، کل لاہور کو ختم کر دے گی، کل کسی اور ضلع کو ختم کر دے گی. تو ایسے اختیارات ان کو نہیں دیے گئے قانون میں، نہ ہی آئین پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے. تو ہمیں سننے کے بعد جسٹس صاحب نے نوٹسز جاری کر دیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ 2 تاریخ کو یہ ختم ہو جائے گا، سسپینڈ ہو جائے گا. اور سسپینڈ ہونے کے بعد ضلع جو اس کی پرانی شکل تھی اس میں یہ بحال ہو جائے گا، کیونکہ ایک لاہور ہائی کورٹ کی پرنسپل سیٹ پہ حافظ آباد کے لوگ وہاں پہ گئے ہیں گجرات کے، تو وہ ایک جج صاحب تھے، انہوں نے سسپینڈ. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ جو مری کے عوام کے حقوق ہیں اس کے لیے ہم وکلاء بالکل سیسا پلائی دوار کی طرح ہیں مری بار ایسوسی ایشن، اور مری کے عوام کے حقوق، کٹنی ستیاں کے لوگوں کے حقوق ہم کسی طور پہ بھی سلب نہیں ہونے دیں گے. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، ناصر صاحب سے بات کر لیتا ہوں کہ ان کا کیا رد عمل ہے اس حوالے سے. ناصر صاحب آپ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا مری بار آمد پر میں مشکور ہوں کہ آپ نے ایک امپورٹنٹ ایشو کے حوالے سے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے آپ یہاں پر تشریف لائے. آپ کے کیمرہ مین میں اسد اقبال عباسی صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس کو انڈورس کرتا ہوں. جو انٹرم گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کا ایک رول لکھا ہوا ہے کہ اس کی جو جورسڈکشن ہے اس کی حدود و قیود دی گئی ہیں. اب جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کے پاس یہ اختیار کہیں بھی نہیں ہے کہ جو ڈسٹرکٹ کا نوٹیفیکیشن آلریڈی جاری ہو چکا ہے اس کو وہ سسپینڈ کر دے. وہ انہوں نے الیکشن تک اس کو نگران حکومت کا ویسے تو کام ہوتا ہے الیکشن کروانا، کہ اختیار ہے ان کے پاس؟ جی نہیں، ایسا کوئی اختیار ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ جو نوٹیفیکیشن ہوا وہ پارلیمنٹ تھرو دی ایکٹ آف دی پارلیمنٹ تو اس کو یہ سسپینڈ کر دیں، ایسا ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. مری جب ضلع بننے کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا تو اس کے بعد ایک میکانزم تھا جس کا سٹارٹ ہوا، اس پہ آپ دیکھ لیں کہ حکومت پاکستان کا کتنا خرچہ آیا، کہ جس پہ ہمارا جوڈیشری کے حوالے سے سیشن جج صاحب کا آرڈر ہوا. ہمارے کیسز پنڈی تھے جو صوبہ پنجاب جن میں پارٹی تھا ان کو یہ ٹرانسفر کرنے کا آرڈر کیا گیا کہ مری میں ٹرانسفر ہوں گے، سیشن جج صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہوگی، ڈی پی او صاحب کی اپوائنٹمنٹ. تو یہ جتنی بھی ساری جب یہ میکانزم سٹارٹ ہو گیا اس پہ ہمارا اتنا خرچہ آ گیا، تو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ اتنی بڑی عمارت کو گرا دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کے ساتھ بھی زیادتی ہے، آئین پاکستان کے ساتھ یہ کھلواڑ ہے، اور یہ ایسا بالکل نہیں. جلیل صاحب، وسیم صاحب، ملک شبیر صاحب، ہمارے پریزیڈنٹ مسعود کاج صاحب، جنرل سیکرٹری امتیاز عباس صاحب، اور ان تمام دوستوں کا مشکور ہوں. بیسیکلی جو لائر کمیونٹی ہوتی ہے یہ آئین اور قانون کے رکھوالے ہوتے ہیں، اور انہوں نے اس بات کا یہ حق ادا کیا ہے کہ ریٹ پٹیشن دائر کی، اور ہائی کورٹ کے پاس یہ جورسڈکشن ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کریں، اور جہاں پر بھی اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا ہے اس کو وہ سیٹ اسائڈ کریں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آئی ایم ویری ہوپ فل. 1-2 ججمنٹس آ چکی ہیں جس میں جو ڈسٹرکٹ ہمارے ساتھ کے نوٹیفیکیشن ہوا تھا ان کو ڈی نوٹیفائی کیا، سسپینڈ کیا، تو وہ بحال کیا گیا. وی آر ویری ہوپ فل کہ انشاءاللہ تعالیٰ مری ضلع کا جو یہ ڈی نوٹیفیکیشن تھا یہ سیٹ اسائڈ ہوگا، آئین اور قانون کی انشاءاللہ حکمرانی ہوگی انشاءاللہ. اسد اقبال بھائی صاحب، آپ ماشاءاللہ سینئر وکیل ہیں، خود یہاں مری کے رہنے والے ہیں، یہاں کے جو معاملات ہیں ان کو بڑی گہری نظر ہوتی ہے آپ کی ان پہ. تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو مری کی محرومی ہیں یہ بغیر ضلع سے ختم ہو سکیں گی، بغیر ضلع کے؟ دیکھیں، دیکھا جائے تو تحصیل کے لیول پہ اگر دیکھیں تو اگر تحصیل ایڈمنسٹریشن صحیح طریقے سے کام کر رہی ہو تو اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. لیکن جب ثانیہ مری ہوا تو مری بار ایسوسی ایشن نے ایک ریٹ پٹیشن فائل کی لاہور ہائی کورٹ میں جس میں دیگر پٹیشن بھی تھے. اس وقت جب اس تھانے کے حوالے سے رپورٹس معزز جسٹس صاحب نے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے لی تو اس میں محکمے کی طرف سے کیٹاگوریکلی مختلف جو محکمہ جات ہیں، ہمارا ٹی ایم اے ہے، فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے، وابڈا ہے، جو دیگر محکمہ جات 1122 ہے، ان کی طرف سے یہ رپورٹس وہاں پہ جمع ہوئیں کہ ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی ہمارے پاس ایکوپمنٹ نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ اس طرح کے واقعات کو کنٹرول کر سکیں. تو بیسیکلی ضلع یہ ایک انٹرنیشنل ٹورسٹ پلیس ہے.
پاکستان پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، تو ضلع کے جو وسائل ہیں وہ یہاں پہ آلریڈی موجود ہیں. یہاں پہ اگر دیکھیں تو ہمارے جو پٹریڑا چیئر لفٹ ہے اس کی انکم لاہور میں جاتی ہے. وہ انکم اگر اسی ضلع میں رہے تو اس کے اخراجات پورے ہو سکتے ہیں. ہمارے پاس ایک ہوٹل انڈسٹری ہے بہت بڑی، اگر اس پہ جو ٹیکسز ہیں، اس پہ جو انکم ٹیکس اور دیگر ٹیکسز لگائے جاتے ہیں جو سیدھے پنجاب گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں، وہ اگر اسی ضلع کو دے دیے جائیں تو یہ سیلف جو کہتے ہیں کہ اپنی مدد آپ کے تحت یہ ضلع رن کر سکتا تھا اور کر سکے گا. اور کیونکہ یہ سارے کے سارے وسائل ہمارے پاس موجود ہیں. اس کے علاوہ دیگر ہماری انڈسٹری بھی یہاں پہ موجود ہے. ان سارے عمل کو دیکھتے ہوئے جب وہاں پہ رپورٹس یہ جمع ہوئیں تو یہ محکمے نے فیصلہ کیا کہ اس وقت یہ سانحہ بھی ہو گیا تھا، وزیر اعلیٰ اس وقت عثمان بزدار تھے، وہ ہیلی کاپٹر پہ یہاں پہ تشریف لائے اور کہا کہ ہم اس کو ضلع کا درجہ دے رہے ہیں، لیکن اس وقت نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. اور اس کے بعد جب نوٹیفیکیشن چودھری پرویز الہی نے اس کا نوٹیفیکیشن کر دیا، اب ایک ضلع آپ نے اسٹیبلش کر دیا. اور میں سب سے مزے کی آپ کو بات بتاؤں کہ ہمارے لوگوں نے 200 کنال اراضی، ہمارے جو چاریان کے لوگ ہیں اور بن کے لوگ ہیں، 200 کنال اراضی گورنمنٹ آف پنجاب کو فری آف کاسٹ دی. اس کے کوئی پیسے نہیں لیے، اور انہوں نے انتقال جا کے انہوں نے کہا یہ ہماری زمین ہے. سارے انتقالات انہوں نے منتقل کروائی 200 کنال کے لگ بھگ. انہوں نے کہا جتنی چاہیے ضلع کے لیے، 400 کنال چاہیے تو 400 کنال ہم دینے کے لیے تیار ہیں، 500 چاہیے 500 دینے کے لیے فری دی، اور 1 روپیہ بھی گورنمنٹ کا نہیں لیا. اب گورنمنٹ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو مسائل تو اسی طرح حل ہوں گے جب یہ پورے کی پوری ایڈمنسٹریشن یہاں پہ ہوگی. یہاں پہ ڈپٹی کمشنر ہوگا، یہاں پہ ڈی پی او ہوگا، یہاں پہ جیل ہماری یہاں پہ بنے، یہاں پہ ہمارے ڈسٹرکٹ سیشن جج لگیں. یہ لوگ ٹریول کر کے پنڈی جاتے ہیں، اور پنڈی جو فنڈ ہوتے ہیں ضلع کے پاس زیادہ ہوتے ہیں. اب راول پنڈی کے دیکھیں 7 تحصیلیں ہیں، تو اس میں سے اگر فنڈنگ کو دیکھیں تو ہماری تحصیل کے حصے میں کیا آتا ہے، تحصیل اگر ہو تو ہمارے حصے میں کیا آتا ہے. جب ضلع یہ بنے گا تو ہمارا انفراسٹرکچر یہ بہتر ہو جائے گا، ہماری روڈز بننا شروع ہو جائیں گی، جتنی جو ہمارے لنک ہیں، اور بہترین خوبصورت مرکز ہے. اس کو تو میں کہتا ہوں ضلع سے بھی بڑا سٹیٹس دینا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس یہ واحد ایک اسٹیشن ہے جو پیسفل ہے، اور یہاں پہ کوئی روڈ ڈکیتی نہیں ہے، کوئی چوری چکاری نہیں ہے، کوئی یہاں پہ اوفینس بڑے لیول کے نہیں ہیں. تو یہاں پہ تو اس کو انٹرنیشنل سٹیٹس دینا چاہیے، ایک اسپیشل سٹیٹس. ضلع تو چھوٹی بات ہے، میں اس سے بڑی بات کر رہا ہوں کہ اس کو بڑا کوئی سٹیٹس دینا چاہیے، ایک اسپیشل سٹیٹس دینا چاہیے اس علاقے کو. تو بجائے آپ سٹیٹس دینے کے آپ آ کے اس کو ڈی نوٹیفائی کر رہے ہیں، اس کو سسپینڈ کر رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ آپ ہمارے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو ایسے جذبات سے نہیں کھیلا جاتا، عوام کے جذبات سے. عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیے جاتے ہیں. گورنمنٹ جو بھی آتی ہیں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے آتی ہیں. اب انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا تو جواب میں نے اس پہ آ گیا کہ ضلع کے سٹیٹس کے بغیر یہاں پہ اس طرح ترقی نہیں ہو سکتی جس طرح ضلع بننے کے بعد ہو سکتی ہے. ضلع بننے کے بعد پورے کا پورا انفراسٹرکچر یہاں پہ موجود آ سکتا ہے، لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے. اس کے اگر دیکھیں تو یہاں پہ لگ بھگ میری جو اسٹڈی ہے اس کے مطابق 39 یا اس سے بھی زیادہ یہاں پہ محکمے آئیں گے. اس کا دربہ کہاں تک ہے؟ تو اس کا دربہ ضلع کا اگر دیکھیں تو اس میں پوری مری شامل ہے، کوٹلی ستیاں اس میں شامل ہے. مری کی 15 یونین کونسل ہیں، کوٹلی کی 10 یونین کونسل تھیں جس کو اب کم کر دیا گیا. ایک وہ بھی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کم کر دیا گیا. اس کے جو 15 میں سے 9 یونین کونسل مری کی جو رہ گئی، جی 15 میں سے 9 رہ گئی ہیں. بجائے آپ کو چھوٹے چھوٹے یونٹ بنانے چاہیے لوگوں کو گراس روٹ لیول تک، تاکہ لوگوں کی پذیرائی ہو اس میں. اور یوتھیوں کو بڑھنا چاہیے تھا، بالکل بڑھنا چاہیے تھا. اور اس میں اگر دیکھیں تو ہماری آبادی بھی ٹھیک ہے، ہمارا دربہ جو ہمارے رقبہ ہے وہ بھی زیادہ ہے، ہمارے پاس وسائل بھی ہیں. تو ایسی تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جو بیٹھے ہوئے ہیں اوپر مشیر وزیر، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا ہم کرنے جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. تو اس طرح تو نہیں چلے گا. اب عوام باشعور ہو چکے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اتنی اویئرنیس آ چکی ہے کہ کوئی بندہ بھی اگر کوئی غلط کام کرے گا تو وہ اس کو پن پوائنٹ کر دے گی، سوشل میڈیا کر دے گی، اس کو لوگ آ کے اسی وقت بے نقاب کر دیتے. تو اب وہ پرانا دور ختم ہو گیا جب ایک لمبردار کسی علاقے کا ہوتا تھا تو وہ یوں ہماری زبان میں کہتے ہیں کھونڈی، وہ پھیرنا سا تو یہ سارا مڑا علاقہ. تو اس طرح اب نہیں ہوگا. اب اویئرنیس اتنی آ چکی ہے کہ یہ سارے معاملات اس طرح نہیں چلیں گے. تو ہم تو انشاءاللہ اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں.
مری بار ایسوسیشن کھڑی ہے, مری بار ایسوسیشن کے جتنے وکلاء ہیں وہ اس میں کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہر دم ہر لمحے کے لیے ہم غافل نہیں ہوں گے. اگر کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی کوئی کرے گا تو ہمارے پاس ہتھیار, ایک ہم لڑ نہیں سکتے کسی کے ساتھ, ہمارے پاس بندوق نہیں ہے, ہم نہ لڑیں گے. ہمارے پاس ایک ہی اختیار ہے, ہمارے پاس کاغذ ہے, ہمارے پاس پنسل ہے, ہمارے پاس قانون ہے, ہم اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے. سر آپ ماشاءاللہ سینئر وکیل ہیں. جس طرح ناصر صاحب نے فرمایا کہ نگران حکومت کے پاس اختیار نہیں تھے ضلع کے جو نوٹیفیکیشن انہیں معطل کرنا, کیا ان کے پاس اختیار تھے یا انہوں نے اختیار سے بڑھ کے تجاوز کیا؟ دیکھیں, اختیار سے بڑھ کے انہوں نے تجاوز کیا ہے. ان کے پاس سنگل اختیار ایسا نہیں ہے. یہ جو الیکشن ایکٹ ہے اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے, جو اس میں کیٹیگوریکلی مینشن ہے, اس میں ریلیونٹ جو سیکشن ہے 200 سے ابو وہ شروع ہوتی ہیں, جس میں اس میں مینشن ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے صرف اور صرف الیکشن کروائے گی اور ڈے ٹو ڈے افیئر چلائے گی, اور اس کے پاس کوئی پالیسی کا کوئی اختیار نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن میں بھی یہ موجود ہے, لاء میں بھی یہ موجود ہے. پھر جو مختلف 2013 میں ایک ججمنٹ آئی, 2016 میں ایک ججمنٹ آئی, پھر ایک 2021 میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی. اس میں انہوں نے ان کے اختیارات جو تھے, جو پاور تھیں, ان کو ایلوبریٹ کر دیا کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی ان کی کیا پاورز ہیں, وہ کیا کام کر سکتے ہیں. تو وہ تو الیکشن کے لیے آئے تھے, لیکن وہ کسی اور چکر میں پڑ گئے. ایک ہی پٹیشن دائر ہوئی ہے, مختلف پٹیشنیں دائر ہوئی ہیں جتنے بندے وہاں پہ گئے؟ جی, مختلف پٹیشن دائر ہوئی ہیں. MNA اور MP کی طرف سے وسیم الدین صاحب نے وہ پٹیشن دائر کی ہے. MNA MP اس دن موجود تھے. سفیان عباسی صاحب کی طرف سے میں اور جلیل صاحب اور شبیر محمود ملک صاحب نے دائر کی ہے. اس کے علاوہ بھی دیگر لوگ ہیں جنہوں نے وہ پٹیشن, اسی طرح تلنگانہ کے لوگ بھی آئے ہیں, انہوں نے بھی وہ پٹیشن وہاں پہ فائل کی ہیں. مختلف علاقے کے جو نمائندگی علاقے کا درد رکھنے والے لوگ ہیں, انہوں نے پٹیشن وہاں پہ دائر کی ہیں, اور ہوپ فلی وہ فار دی بیسٹ انشاءاللہ یہ ضلع بحال ہو جائے گا. ہماری کی یہی میں سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ ہماری کی جو عوام ہے وہ جاننا چاہ رہی ہے کہ واقعی ضلع واپس بحال ہو جائے گا, بن جائے گا. یہ جو لوگ کی امیدیں وہ بستہ ہیں آپ لوگوں کے ساتھ, آپ وکلا کے ساتھ, کیا آپ ان امیدوں پہ پورا اتریں گے؟ جی انشاءاللہ ضرور. یہ میں تو 100% شور ہوں, اللہ کے حکم سے, اللہ کے فضل و کرم سے یہ ضلع بحال ہوگا. اور ایک یہ پوائنٹ لیتے ہیں کہ ہم نے یہ معاشی جو ٹیم ہے, ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اس ضلع کو ختم کریں یا دیگر اضلاع کو ختم. ٹھیک ہے, اس پہ جو ضلع بنانے کے لیے اس کے لیے اربوں روپے چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں اگر آپ 4 یا 5 ضلع بنا رہے ہیں, کم از کم آپ کے پاس 200 ارب آپ کے پاس ہونا چاہیے, تب یہ ضلع جا کے بھرپور طریقے سے اسٹیبلش ہوں گے. لیکن جو کفایت شاری ہے, میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ کفایت شاری اگر آپ نے کرنی ہے تو کفایت شاری اگر آپ بیوروکریٹس ہیں, ان کے پاس 4500 cc گاڑیاں ہیں, ان کے پاس 3500 cc گاڑیاں ہیں, بڑی ڈبل کیبن جو گاڑیاں ہوتی ہیں, آپ ان سے واپس لے لیں. جو ان کا پیٹرول کا ان کو خرچہ ملتا ہے, جو ان کو مفت پیٹرول ملتا ہے, وہ آپ واپس لے لیں. اس کے علاوہ جو آپ کے جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں سیکٹری لیول تک, سب سے گاڑیاں واپس لے لیں. ان کے پاس جو بڑی بڑی محلات نما رہائشیں ہیں وہ ان سے واپس لیں. 1 کمرے کا یا 2 کمرے کا ان کو گھر دیں. سر اگر یہ سب کچھ ہو جائے تو پھر تو ہمارا ملک ڈیفالٹ ہونے سے بچ جائے گا, ترقی بھی یہ کرنا پڑے گا. میں آگے بھی آ رہا ہوں, میں اپنی جوڈیشری کی طرف بھی آ رہا ہوں. اس کے علاوہ ہمارے جو نمائندے ہیں, جتنے بھی MNA MPA بنتے ہیں, یہ تقریریں کرتے ہیں کہ ہم عوام کی خدمت کے لیے, عوام کی خدمت کے جذبے کے تحت ہم الیکشن لڑ رہے ہیں, عوام ہمیں ووٹ دے, ہم کارکردگی کی بنیاد پر لڑیں گے, ہم اس کی بنیاد پر لڑیں گے. ان کی تنخواہ ختم کر دیں, 1 روپیہ ان کو تنخواہ نہیں ملنی چاہیے. ان کا TADA ختم کر دیں, ان سے بالکل ان سے واپس لے لیں. آپ اگر یہ سارے کام کر جاتے ہیں تو 100 ارب روپیہ آپ کا جمع ہو جائے گا ان چیزوں سے. پھر ہماری جو جوڈیشری ہے, ان سے مراد واپس لے لیں, یہ کام کریں. بڑے ہمارے جو سپریم کورٹ تک جاتے ہیں, ایون سول جج سے لے کر سپریم کورٹ کے ججز تک, سب کے پاس گاڑیاں ہیں, سب کو پیٹرول فری ملتا ہے. کیوں ملتا ہے فری؟ مجھے نہیں ملتا, کسی عام بندے کو نہیں ملتا, ان کو کیوں فری ملتا ہے؟ یہ اگر کام کرتے ہیں اس کے پیسے لیتے ہیں, اور اتنی سیلریاں بھی لیتے ہیں, برات بھی لیتے ہیں. ان سے سب چیزیں یہ واپس لیں. MNA MPA کی تنخواہ ختم کریں, وزراء سے پروٹوکول ختم کریں. یہ جب سادگی خود نہیں اپنائیں گے, اور ٹیکس ہم دیتے ہیں, ہم لوگ ہر چیز پہ ہم ٹیکس دیتے ہیں, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پہ ہم ٹیکس نہ دیتے ہوں. صابن ہم لیتے ہیں, اس پہ ٹیکس ہے. کوئی ٹوتھ پیسٹ لیتے ہیں, اس پہ ٹیکس ہے. کوئی ٹافی ایون ہمارا بچہ چھوٹا کھاتا ہے, اس پہ ٹیکس ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پہ ٹیکس نہ ہو.
جب تک یہ مراد ختم نہیں ہوں گی، جب تک یہ اشرافیہ اس ملک پہ اسی طرح مسلط رہے گی، میں پارٹی سے ماورا ہو کر سب پارٹیوں اشرافیہ ہے کون؟ اکثر سوشل دیکھیں، میڈیا پہ جو وائرل ہوا ہے جی کہ ملک کے اندر اشرافیہ، تباہی کے ذمہ دار لوگ کون جی ہیں؟ ایک تو سیاستدانوں کا بھی نام لیا جاتا ہے، دوسرا ججوں کا بھی لیا جاتا ہے، تیسرا جرنیلوں کا بھی لیا جاتا ہے. اب کیا سمجھ رہے ہیں ان سب میں سے کون ہے ذمہ دار؟ دیکھیں، اشرافیہ میں سب لوگ آ جاتے ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، جو جاگیردار ہیں، جو اس ملک کے جو وسائل ہیں ان پہ قابض ہیں، وہ چاہے جوڈیشری سے ہوں، چاہے پولیٹیشینس سیاستدان ہوں، چاہے وہ ہماری بیوروکریسی سے ہوں، چاہے وہ ہماری فوج سے ہوں، اسٹیبلشمنٹ سے ہوں، جس بھی ادارے میں اشرافیہ ہر جگہ پہ موجود ہے. اب ان کو احتساب ہونا پڑے گا. اب عوام یہ جاگ چکی ہے، اب عوام یہ مزید نہیں برداشت کر سکتی. اب یہ لارے لپو کی سیاست ختم ہو چکی ہے. اب ان سے جو وسائل، یہ میں ڈر رہا ہوں اس وقت سے کہ جب یہ لوگ باہر نکلیں تو لوگ ان کے گربان پھاڑنا شروع کر دیں اور ان کی بوٹیاں نوچ کے کھا جائیں. یہ وقت آنے والا ہے. تو اس کے لیے یہ اشرافیہ جب تک صحیح طریقے سے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرتی، سادگی نہیں اپناتی، تو یہ عوام بوجھ نہیں برداشت کرے گی. اس عوام میں اتنی سخت اب نہیں ہے. سر اشرافیہ کے خلاف جو بھی بولتا ہے، کل کی بات ہے سر، ایک فیملی پہ تیزاب پھینک کے کنویں کے اندر پھینکا گیا ہے، اور وہ بھی ایک جاگیردار تھا، ایک سیاست دان تھا، ایک حکومت کا بھی نمائندہ تھا. تو پوری کی پوری فیملی کو کنویں میں پھینکا گیا بلوچستان کے اندر. اس والے سے کیا رد عمل ہے آپ کا؟ دیکھیں، ایز اے معاشرہ ہم انحطاط کی طرف جا رہے ہیں اور ہم بہت پستی کی طرف منتقل ہو چکے ہیں. اور یہ کیا ہو رہا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں روز میڈیا میں، اور وہ چیخ کے پہلے بتا رہی ہے کہ مجھے یہ مار دیں گے، یہ مجھے انہوں نے اغوا کیا ہوا ہے، بعد میں اس کو مار بھی دیا جاتا ہے. تو پھر ہمارا جب اس طرح کا عمل ہوگا تو لوگ کیا کریں گے؟ پھر لوگ خود ہی انصاف کریں گے. پھر نہ کوئی جائے گا عدالت کے پاس، نہ کوئی جائے گا پولیس کے پاس، نہ کوئی اسٹیٹ کی طرف دیکھے گا. لوگ خود سے پھر وہ ایک جنگل کا قانون ہو جائے گا، لوگ اپنے فیصلے خود کرنا شروع ہو جائیں گے. تو کیونکہ اب دیکھیں، ہم تو کیسز کرتے ہیں یہاں پہ، اور کیسز میں بھی ہم اللہ کے فضل و کرم سے 128ویں نمبر پہ ہیں. ہماری عدلیہ کو رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیسز کی بھی برمار ہے، سارا کچھ ہے، کیسز کی بھی برمار ہے، ہر چیز ہے. لیکن کوئی کیس، میں اگر فرض کیا اس پوسٹ پہ ہوں، چیف جسٹس ہوں، تو اگر چیف جسٹس خود بھی اور تمام جتنے بھی ججز ہیں ان کو آرڈر کرے، کوئی کیس، کوئی کارروائی بغیر اگر اس میں ہوئی کہ بغیر کسی کارروائی کے کوئی کیس التوا ہو، تو اس جج کو بھی سزا ہونی چاہیے، اس وکیل کو بھی سزا ہونی چاہیے جو یہ سارے کے سارے عمل میں شریک ہیں. اور لوگ آتے ہیں تاریخیں لے کے واپس چلے جاتے ہیں، اور لوگ چل کے، وہی مثال ہے کہ دادا کرتا ہے تو پوتا آ کے وہ کیس لڑ رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کے عمل اب ہمیں زیب نہیں دیتے. ہم اب کون سی دنیا میں آپ لوگ رہ رہے ہیں؟ یہ ہمارے پاس جو CRPC کا قانون، PPC کا قانون 1908 سے بنا ہوا ہے، ہم وہی انگریز کا قانون کیری کر رہے ہیں. ہمارا اسلامی قانون ہے، اس کو ہم کیری ہی نہیں کر رہے. اسلام تو جسٹ ہم نے رکھا ہوا ہے جی، نماز پڑھنی ہے، قرآن کی صبح تلاوت کرنی ہے. تو اس حد تک ہمارے معاملات ہی ٹھیک نہیں ہیں، ہمارا یہ طرز حکومت ہی ٹھیک نہیں ہے. اور ہمارے جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے پریمبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی قانون اسلام کے منافی نہیں بن سکتا. وہ بنے گا تو کوئی قانون نہیں ہے، نہ اس کی کوئی امپلیمنٹیشن ہے. جو قانون بنا ان پہ بھی امپلیمنٹ تو نہیں ہے. دیکھیں، قانون انسانوں کی بہتری کے لیے بنائے جاتے ہیں، تو امپلیمنٹیشن کیسے ہو؟ ایک قانون ہوتا ہے، اسی سے وہ دوسرا قانون بنا لیتے ہیں اپنی عدالتوں پہ عام آدمی کو اعتماد ہی نہیں رہے. دیکھیں، عدالتوں میں عام آدمی ہی آتا ہے، جو بڑا بندہ ہے وہ تو عدالتوں میں آتا ہی نہیں ہے. لیکن اعتماد نہیں کرتے. دیکھیں، اعتماد کی بھی فقدان ہے. اس کی وجہ میں نے بتا دی ہے کہ کیسز جو ہے لنگر آن ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اعتماد نہیں کرتے. اور سر اس میں وکلا کا بھی کچھ قصور ہے، جو اکثر قاتل باہر پھر رہے ہوتے ہیں، مظلوم جو ہے نا جیلوں کے اندر پڑے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی جو ہے نا جو وکلا جو وہی ان کا ساتھ دے رہے ہیں جو ظالم ہے. دیکھیں، اس میں اب غریب آدمی تو افورڈ نہیں کر سکتا اتنی فیسیں جو وکلا کی ہے. نہیں، دیکھیں، جو وکیل ہیں آج کے دور سے نہیں ہیں، کیونکہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے، اس وقت کے دور سے اپرچونٹی دی جاتی ہے. کوئی بھی اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اسے لازمی پوچھا جاتا ہے. وہ اگر خود نہیں بتا سکتا تو اپنے وہ کونسل کے ذریعے وہ اپنی بات وہاں پہ بتاتا ہے. ذمہ دار ہم ہیں، ہم سب ذمہ دار ہیں اس کے. اس میں صحافی بھی ذمہ دار ہیں،
اس میں وکلاء بھی ذمہ دار ہیں، اس میں ججز، اس میں ہماری بیوروکریسی، اس میں ہماری سیاستدان، کیونکہ ہمیں تو کوئی لیڈر ہی نہیں ملا آج دن تک. پاکستان کو آج دن تک اس طرح کا لیڈر ہی نہیں ملا جو قوم بنا سکے، جو قوم کو ایک سمت پہ لے کے جا سکے، کوئی رول ماڈل بنے. ایسا کوئی تو ہمیں ملا ہی نہیں ہے آج دن تک. اور ہم تو بس جسٹ فالوور ہیں، نعرے لگاتے ہیں، کبھی کوئی پی ٹی آئی کا لگاتا ہے، کوئی نون کے لگاتا ہے، بس یہی بات ہے. ہم تقسیم ہیں اور یہ لیڈر سب ہمیں تقسیم کر رہے ہیں، ہم تقسیم سے فائدے اٹھا رہے ہیں اپنے. اور کوئی نظام کوئی بنتا ہی نہیں ہے. بس اس کو نہیں چلنے دینا، اس کو نہیں چلنے دینا، اس کو ڈسٹیبلائز کرنا ہے، اس کو کرنا ہے. اس پاکستان، آج پاکستان کا کیا حالت کر دی ہے انہوں نے. کل بنگلہ دیش میں گیا ادھر، تو میں نے پوچھا، بنگلہ دیش ایک ٹیکسی والا چلا رہا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی اکانومی کی کیا صورتحال ہے. تو وہ مجھے کہتا ہے کہ میں نے پہلا سوال اسے کیا کہ ہمارے پاس 1 ریال اگر لیں تو ہمارے پاس 75 روپے کا ملتا ہے، تو آپ کے پاس کیا؟ اس نے کہا 22 روپے کا. یعنی کہ 22 ٹکے کا ان کا وہ ٹکا ہے ان کی، وہ تو 22 وہ بھی ابھی بڑا ہے مہنگائی کی وجہ سے. تو پاکستان کے اگر روپے سے اس کا کریں تو اس کے 4 روپے ہمارا، یعنی کہ ہمارے 4 روپے اس کا 1 ٹکا. تو اکانومی کی یہ اب پوزیشن آ گئی ہے کہ یہاں پہ ہر چیز بڑھتی جا رہی ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے، کوئی بات پوچھنے والا نہیں ہے. سر، جو دنیا بھر سے ہمارے ایک تو دیکھنے والے ناظرین ہیں، اور میں نے کیا پیغام دیں گے، اور دوسرا جو وکلا ہیں، آپ کے وکیل ہیں، جو آپ کے دوست بھی ہیں، آپ کے کلاس فیلو بھی ہو گئے، جو آپ کے چاہنے والے ہیں، تو انہیں کیا پیغام دیں گے؟ کوئی مظلوم آدمی ان کے پاس آ جاتا ہے جس کی جیب بھی خالی ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ اس کا کوئی آسرا نہیں ہوتا، تو جو وکیل ہوتے ہیں اللہ کے بعد ان پہ ہی آسرا کر کے آتے ہیں، تو انہیں کیا پیغام دیں گے آخر میں؟ دیکھیں، جو وکلاء ہیں وہ ایک معزز پیشے کے ساتھ وابستہ ہیں، اور ایک رائل پروفیشن ہے یہ. اس میں آپ اپنے کلائنٹ کو اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کریں اور بغیر کسی کارروائی کے ویسے التوا آپ نہ مانگیں. پھر جو غریب آتے ہیں، اگر ڈیزرونگ آتے ہیں کچھ لوگ، تو بالکل ان کی اپنی، اگر ان کی استطاعت نہیں ہے آپ کی فیس کرنے کی، تو آپ ان کی فیس کم کر دیں یا چھوڑ دیں، بالکل ہی نہ کریں. اور ہمارے الحمدللہ مری میں ایک ایسا کلچر ہے، ہمارے اکثر وکیل جو ہے وہ اسی طرح جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کا کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس سرمایہ ہوتا ہے، بے شک، کیونکہ وکلاء کا بھی روزگار لوگوں کے ساتھ ہی وابستہ ہے، کیونکہ ان کو گورنمنٹ تو کچھ نہیں دے رہی ہوتی، ان کو تو وہی موکل جو ان کا ہوگا وہی ان کو دے گا جس سے ان کا گزر بسر ہوگا. تو مہنگائی کا یہ بھی عالم ہے، یہ بھی دیکھیں. تو اس کے ساتھ ساتھ کسی کو تنگ نہیں کرنا. میرا تو اپنا ویو یہ ہے کہ کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی استطاعت کے مطابق جو بھی آپ کر سکیں اس کے کرنے چاہیے. باقی بحیثیت قوم ہمیں اپنے اپنے شعبے میں کوشش کرنی چاہیے، کاوش کرنی چاہیے، اور کاوش کے ساتھ جو اپنی جس بھی آپ شعبے سے ہیں اس میں آپ کو ماہر ہونا چاہیے، آپ کو پروفیشنل ہونا چاہیے، اس پروفیشنل کے ساتھ لائلٹی ہونی چاہیے، ایمانداری ہونی چاہیے. یہی پیغام ہے. پاکستان کے لیے سب لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اکیلا کچھ نہیں کوئی کر سکتا، سب لوگ جتنے بھی ہیں. بہت شکریہ. یہ آج کے ہمارے مہمان تھے سابق بار ایسوسی ایشن مری کے صدر اسد اقبال عباسی صاحب، اور دوسرے مہمان تھے ناصر صاحب. بہت شکریہ سر ٹائم دینے کا. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. اگلے ایک نئے پروگرام تک اپنے میزبان آصف شوکت عباسی کو اجازت دے. اللہ نے کے بعد.